यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम तारीख की दूसरी किताब बाब 25 और 26 पे गौर करे थे। हम जो बातों पे गौर करे थे वो बातें ये थी कि अमस्या यहूदा पे सल्तनत करते हैं। दूसरी बात हम ये देखे थे कि उज़ैया यहूदा पे सल्तनत करते हैं। तीसरी बात हम ये देखे थे कि उज़ैया कामयाब होते हैं। और चौथी और आखिरी बात जो हम देखे थे वो ये थी कि उज़ैया खुदा के आगे गुनाह करते हैं। प्यारे भाई और बहन, अब हम कलाम के नए हिस्से पे आएंगे और वो ये है कि यूताम यहूदा पे सल्तनत करते हैं। हम पढ़ेंगे तारीख की दूसरी किताब, जिसे हिंदी ज़बान में इतिहास का दूसरा भाग बोलते हैं, और बाब 27 और उसकी आयत 1 और 2। यहाँ लिखा हुआ है, यूताम 25 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा, और उसने 16 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम यरूसा था जो सदोक की बेटी थी, और उसने वही जो खुदावंद की नज़र में दुरुस्त है ठीक ऐसे ही किया जैसा उसके बाप उज़ैया ने किया था। मगर वो खुदावंद की हैकल में ना घुसा, पर लोग गुनाह करते ही रहे। प्यारे भाई और बहन, यूताम के बारे में यहाँ एक अजीब सी बात बताई गई है, मगर दिलचस्पी की बात है जहाँ कलाम बताता है कि उन्होंने खुदावंद के हैकल में नहीं घुसे। मेरे दोस्त, इसमें एक वजह है। जब उनके वालिद उज़ैया हैकल में दाखिल हुए तो उनको कोड़ी बनाया गया। ये इसलिए कि उज़ैया की चाल हैकल में गलत थी। उन्हें वो काम करे जो कि सिर्फ काहिनों को करना था, और यूताम वो काम करे जो खुदा के नज़रों में ठीक था, मगर उन्होंने हैकल से दूरिच रहे। आप यूतन की मदद तो नहीं कर सकते, मगर उनके बारे में अफसोस तो कर सकते हैं। और ये भी बात है कि उन्होंने अपनी कौम के लिए एक बहुत ही खराब मिसाल बने। कलाम बताता है कि उन्होंने हैकल में नहीं घुसे, और लोग जो हैं गुनाह करते चले गए। यानी कि लोग यूताम के वक्त खुदा के तरफ नहीं पलटे। यहाँ यूताम को पूरा मौका था लोगों को खुदा की तरफ पलटाने के लिए, मगर उनमें कमज़ोरी थी, और कमज़ोरी ये थी कि उनके दिल में शायद कड़वाहट पैदा होंगी। उनके वालिद को हैकल में कोड़ी बनाया गया, और क्योंकि उनके वालिद को कोड़ी बनाया गया तो उन्होंने वो हैकल में जाना नहीं चाहते थे। आयत 3 और 4 में लिखा हुआ है, और उसने खुदावंद के घर का बलाई दरवाज़ा बनाया, और ओफिल की दीवार पर उसने बहुत कुछ तामीर किया, और यहूदा के कोहिस्तानी मुल्क में उसने शहर तामीर किए, और जंगलों में किले और बुर्ज बनवाए। प्यारे भाई और बहन, ये शक की बात नहीं है कि यूताम जो हैं तामीर करने में दिलचस्पी जाहिर करे और तामीर करे। आयत 5 और 6 में लिखा हुआ है, वो बनी अम्मोन के बादशाह से भी लड़ा और उन पर गालिब हुआ, और उसी साल बनी अम्मोन ने 100 खिंतार चांदी और 10,000 कुर गेहूं और 10,000 कुर जौ उसे दिए, और उतना ही बनी अम्मोन ने दूसरे और तीसरे बरस भी उसे दिया। सो यूताम ज़बरदस्त होगा, क्योंकि उसने खुदावन अपने खुदा के आगे अपनी राहें दुरुस्त की थीं। तो यूताम अपने वालिद के वैसा अपने फौज को मजबूत बनाए। आयत 8 और 9 पढ़ेंगे, और यूताम अपने बाप दादा के साथ सो गया, और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में दफन किया, और उसका बेटा आखज उसकी जगह बादशाह हुआ। प्यारे भाई और बहन, यूताम के सल्तनत के बारे में सिर्फ एक बाब में दिया गया है। सिर्फ बाब 27 उनके सल्तनत के बारे में बताता है। अगर चाहते तो यूताम एक बहुत बड़े और ज़बरदस्त बादशाह बन सकते थे, और खुदा के लिए बहुत बड़े काम कर सकते थे, मगर ये काम उनसे नहीं हो सका। खुदा के लिए एक हद तक काम कर सके। ये होगा। अब हम कलाम के दूसरे हिस्से पे जाएंगे, और वो हिस्सा है आखस यहूदा पे सल्तनत करते हैं। प्यारे भाई और बहन, ये बात पक्की थी कि कभी ना तो कभी यहूदा को एक बदकार बादशाह मिलेगा, और यहाँ आखज अपनी ज़िंदगी के ज़रिए से जाहिर कर दिए कि उन्होंने एक बदकार बादशाह हैं,
اور یہ وقت پہ اسرائیل کا شمالی حصہ عاصر ہو کے جانے کے ان قریب تھا، اور آخز کے گناہ کی وجہ سے یہودا کا جنوبی حصہ پوری طریقے سے گر گیا تھا۔ اب ہم باب 28 اور اس کی آیت 1 اور 2 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، آخز 20 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 16 برس یروشلم میں سلطنت کی، اور اس نے وہ نہ کیا جو خداوند کی نظر میں درست ہے، جیسا اس کے باپ داؤد نے کیا تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ شک کی بات نہیں ہے بلکہ سچ ہے کہ آخز ایک بدکار بادشاہ تھے۔ انہوں جو ہیں اسرائیلیوں کے بادشاہوں کے قدموں پہ یا راہوں پہ چلے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخز بدکار راہوں پہ چلے۔ میرے دوست، داؤد کا ایک انسانی مرتبہ تھا جس کے ذریعے سے بادشاہوں کو تولا جاتا تھا، اور آخز یہ انسانی مرتبے کے قریب بھی نہیں تھے جس کے ذریعے سے انہوں تولے جا سکتے تھے، جس کی وجہ سے اب ہم جنوب کے حصے گر جانے کے بارے میں دیکھیں گے۔ شمالی حصہ تو عاصر ہو کے آسوریوں کے حصے میں جانے والا ہے، اور خدا جنوبی حصے کو بار بار خبردار کرنے والا ہے، مگر جنوبی حصہ خدا کے باتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے عاصر ہو کے بابل کی طرف چلے جائیں گے۔ آیت 3 پڑھیں گے۔ اس کے سوا اس نے ہنوم کے بیٹے کی وادی میں باخور جلایا، اور ان قوموں کے نفرتی دستوروں کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے خارج کیا تھا، اپنے ہی بیٹوں کو آگ میں جھونکا۔ پیارے بھائی اور بہن، اب آپ سوچ سکتے کہ کتنے حد تک آخز بدکاری میں پہنچ گئے تھے۔ آخز جو ہیں گرم کرے ہوئے لال خربنگا پہ ان کے بچوں کی قربانی دیتے تھے۔ کتنی بری بات! دوسرے معنوں میں یہ ایک بت تھا جس کو اس حد تک گرم کرتے تھے جب تک کہ انہیں لال نہیں ہو جاتا تھا، اور یہ بت میں قربانی دی جاتی تھی۔ میرے بھائی، آپ سوچ سکتے کہ آخز کی بدکاری کہاں تک پہنچی ہوں گی کہ اپنے بچوں کے بارے میں بھی انہوں نے سوچے۔ حالانکہ آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، کیا ایک باپ اپنے بچوں کو جو ہے جلا سکتا؟ کیا قربان کر سکتا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن آخز یہ کام کرے۔ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، اس نے اونچے مقاموں اور پہاڑوں پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے قربانیاں کیں اور باخور جلایا۔ تو آخز پوری طرح سے بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، اور خود تو بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، مگر انہوں کیا کرے؟ انہوں اپنے ملک کو بھی نہیں چھوڑے، اپنے راہوں پہ سارے ملک کو لے کے چلے، اور ان کو بھی جو ہے بت پرستی میں مبتلا کر دیے۔ ان کی بدکاری دن با دن بڑھتے چلے جا رہی تھی۔ یہ ہوگا۔ اب ہم کلام کے تیسرے حصے پہ جائیں گے، اور وہ حصہ یہ ہے کہ خدا آخز اور ان کے لوگوں کو ان کے دشمن کے ہاتھوں میں کر دیتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 5، لکھا ہوا ہے، اس لیے خداوند اس کے خدا نے اس کو شاہی آرام کے ہاتھ میں کر دیا، سو انہوں نے اسے مارا اور اس کے لوگوں میں سے آسیروں کی بھیڑ لے گئے اور ان کو دمشق میں لائے، اور وہ شاہ اسرائیل کے ہاتھ میں بھی کر دیا گیا جس نے اسے مارا اور بڑی خون ریزی کی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں خدا اپنے قوم کے، اپنے لوگوں کے دروازوں کو کھولا تاکہ دشمن اندر آئے۔ ویسا شاہ آرام اندر آتا ہے اور کئیوں کو پکڑ لے کے چلے جاتا ہے۔ سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ اسرائیلیاں جو ہیں آرامیوں کا ساتھ دیتے ہیں اور مل کے یہودا پہ حملہ کرتے ہیں، اور اگر ہم غور کریں گے تو جو لوگوں کو اسرائیلیاں پکڑ لے کے چلے گئے، وہ لوگ اسرائیلیوں کے غلام بن گئے۔ آیت 6 پڑھیں گے، اور فیقہ بن رملیہ نے ایک ہی دن میں یہودا میں سے 1,20,000 کو جو سب کے سب سرما تھے قتل کیا، کیونکہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہاں ہم کو صاف صاف بتایا گیا ہے کہ 1,20,000 سرما کیوں قتل ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ یہ لوگ اپنے زندہ اور سچے خدا کو چھوڑ دیے تھے۔ تو یہاں خدا ہم کو صاف صاف بتا رہا ہے کہ خدا کو چھوڑنا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ میرے بھائی، میری التجا آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اگر آپ یسوع مسیح میں ایمان لائے ہیں تو آپ کبھی بھی یسوع مسیح کو مت چھوڑو۔ اگر آپ یسوع مسیح کو چھوڑ دیں گے تو آپ خود مصیبتوں میں آ جائیں گے، کیونکہ یسوع مسیح کے ذریعے سے ہی ہم کو جنت کا راستہ ہے، ہم کو گناہوں کی معافی ہے۔ اب ہم آیت 7 اور 8 پڑھیں گے۔ اور ذکری نے جو افرائیم کا ایک پہلوان تھا، مسیح شہزادے کو اور محل کے ناظم عزرخام کو اور بادشاہ کے وزیر الخنا کو مار ڈالا، اور بنی اسرائیل اپنے بھائیوں میں سے 2,00,000 عورتوں اور بیٹے بیٹیوں کو اسیر کر کے لے گئے، اور ان کا بہت سا مال لوٹ لیا اور لوٹ کو سمریا میں لائے۔ یہ ایک افسوس کی بات ہے جو یہودا کے ملک سے کیا گیا۔ خدا یہ ہونے دیا کیونکہ آخز اور ان کے لوگ پوری طرح سے بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، اور اب خدا ایک نبی کو اسرائیل میں بھیجاتا ہے اور ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ ان لوگاں اپنے بھائیوں کو طیش میں آ کے زوروں کے ساتھ قتل کرے۔ آیت 9 اور 10 میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہاں خداوند کا ایک نبی تھا جس کا نام عودد تھا۔ وہ اس لشکر کے استقبال کو گیا جو سمریا کو آ رہا تھا، اور ان سے کہنے لگا، دیکھو، اس لیے کہ خداوند تمہارے باپ دادا کا خدا یہودا سے ناراض تھا، اس نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا، اور تم نے ان کو ایسے طیش میں قتل کیا ہے جو آسمان تک پہنچا، اور اب تمہارا ارادہ ہے کہ بنی یہودا اور یروشلم کو اپنے غلام اور لونڈیاں بنا کر ان کو دبائے رکھو۔ لیکن کیا تمہارے ہی گناہ جو تم نے خداوند اپنے خدا کے خلاف کیے ہیں تمہارے سر نہیں ہیں؟ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے خدا خاص طور سے یہ لوگوں کو منع اس بات سے کرا کہ یہ لوگ اپنے یہودی بھائیوں کو اپنا غلام نہیں بنانا۔ آیت 11 سے 15 میں لکھا ہوا ہے، جانا بھی بولتے ہیں، سو تم اب میری سنو، اور ان اسیروں کو جن کو تم نے اپنے بھائیوں میں سے اسیر کر لیا ہے آزاد کر کے لوٹا دو، کیونکہ خداوند کا قہر شدید تم پر ہے۔ تب بنی افرائیم کے سرداروں میں سے عزریہ بن یوحنان اور برکیہ بن مسلموت اور یحزقیہ بن سلوم اور امسا بن خدلی ان کے سامنے جو جنگ سے آ رہے تھے کھڑے ہو گئے، اور ان سے کہا کہ تم اسیروں کو یہاں نہیں لانے پاؤ گے، کیونکہ جو تم نے ٹھانا ہے اس سے ہم خداوند کے گنہگار بنیں گے، اور ہمارے گناہ اور خطائیں بڑھ جائیں گی، کیونکہ ہماری خطا بڑی ہے اور اسرائیل پر قہر شدید ہے۔ سو ان ہتھیار بند لوگوں نے اسیروں اور مال غنیمت کو امیروں اور ساری جماعت کے آگے چھوڑ دیا، اور وہ آدمی جن کے نام مسخور ہوئے اٹھے اور اسیروں کو لیا، اور لوٹ کے مال میں سے ان سبوں کو جو ان میں ننگے تھے لباس سے آراستہ کیا، اور ان کو جوتے پہنائے، اور ان کو کھانے پینے کو دیا، اور ان پر تیل ملا، اور جتنے ان میں کمزور تھے ان کو گدھوں پر چڑھا کر کھجور کے درختوں کے شہر یریو میں ان کے بھائیوں کے پاس پہنچا دیا، تب سمریا کو لوٹ گئے۔ تو پیارے بھائی بہن، اس وقت یہودا کے لوگ بہت ہی پریشانی میں تھے۔ اگر خدا کے بیچ میں نہیں آتا تو یہودا کے لوگ ایک قوم کی حیثیت سے فنا ہو جاتے تھے، مگر خدا رحیم و کریم ہے اور اس بات کا خیال کرا اور یہودا کے لوگوں کو بچایا۔ اگر کوئی حد سے زیادہ آپ کو ستاتا ہے تو یاد رکھو کہ خدا آپ کو چھوڑنے والا ہے، یعنی کہ چھڑانے والا ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم کلام کے چوتھے حصے پہ آئیں گے، اور وہ ہے کہ ادومیوں اور فلسطینیوں یہودا پہ حملہ کرتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 16 سے 18 تک۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اس وقت آخز بادشاہ نے آسور کے
بادشاہوں کے پاس کہلا بھیجا کہ اس کی مدد کریں، اس لیے کہ ادومیوں نے پھر چڑھائی کر کے یہودا کو مار لیا اور اسیروں کو لے گئے تھے، اور فلسطینیوں نے بھی نشب کی زمین کے اور یہودا کے جنوب کے شہروں پر حملہ کر کے بیت شمس اور ایلون اور جدیروت کو اور شوکو اور اس کے دیہات کو اور تمنا اور اس کے دیہات کو اور جمسو اور اس کے دیہات کو بھی لے لیا تھا اور ان میں بس گئے تھے۔ تو پیارے بھائی بہن، جب خدا اپنے حفاظت کا ہاتھ نکال دیا تو دشمن پانی کے ویسا بہلے کے اندر آ گئے، اور اس کی جو وجہ ہے وہ قوم کا گناہ ہے۔ گناہ کے وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں، یاد رکھو۔ نیا عہد نامہ میں یعقوب ایک سوال پوچھتے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ اور یہ سوال کا جواب بھی یعقوب دیتے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں، کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ پیارے دوست، جب تک انسان کے دل میں گناہ بھرا ہوا رہے گا، انہیں اپنی زندگی میں امن اور چین نہیں دیکھ سکتا۔ کسی قسم کا امن اور چین اس کو نہیں ملے گا۔ خدا کے ساتھ اس کو امن اور چین نہیں ملے گا، اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ اس کو امن اور چین نہیں ملے گا۔ امن اور چین قائم کرنے کے لیے گناہ کو نپٹنا ضروری ہے۔ گناہ کو ہمارے دل سے نکالنا ضروری ہے۔ یہ یعنی کہ یہودا کے لوگوں کا یہ قصہ ہوا۔ گناہ کے وجہ سے ان کے پاس سے امن اور چین اٹھ گیا۔ یا آخذ ایک اور غلطی کرے، غلطی یہ کرے کہ خدا پہ مدد مانگنے کے بجائے، یعنی کہ خدا سے مدد مانگنے کے بجائے آسریوں سے مدد مانگے۔ خدا کے پاس نہیں گئے بلکہ انسانوں کے پاس گئے۔ میرے بھائی، یاد رکھو کہ انسان آپ کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ خدا کے پاس جائیں گے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ خدا 100% آپ کی مدد کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گا۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ اگر ہم مصیبت میں آتے ہیں یا ہمارے خواہشوں کو پوری کرنا چاہتے ہیں تو انسان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خدا کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ آیت 20 اور 21 میں لکھا ہوا ہے، اور شاہ آسور تغلت پلناسر اس کے پاس آیا، پر اس نے اس کو تنگ کیا اور اس کی کمک نہ کی، کیونکہ آخذ نے خداوند کے گھر اور بادشاہ اور سرداروں کے محلوں سے مال لے کر شاہی آسور کو دیا، تو بھی اس کی کچھ مدد نہ ہوئی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آخذ اپنا بھروسہ شاہ آسور پہ رکھے۔ آخذ ہیکل میں سے اور سرداروں کے محلوں میں سے شاہ آسور کو تحفہ بھیجائے، اور شاہ آسور وہ تحفے کو قبول کرا، مگر آخذ کی مدد کے لیے کس کو بھی نہیں بھیجا۔ اس کو جو ہے کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ شاہ آسور ایک طاقتور بادشاہ تھا اور دوسرے ہاتھ پہ آخذ ایک کمزور بادشاہ تھے۔ آخذ خدا سے مدد نہیں مانگے اور آسوریوں پہ بھروسہ کرے، اور آسوریاں ان کو بہت بڑا ہاتھ دے دے، یعنی کہ دھوکا۔ تو آخذ جو تحفہ بھیجے اس کے عوض میں ان لوگاں کچھ بھی مدد نہیں کرے۔ میرے بھائی، آسوریاں عہد کو نہیں رکھے، اور یا میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ کوئی بھی قوم عہد میں قائم نہیں رہ سکتی، مگر کیا اس کا کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک آسان جواب ہے۔ جب تک انسان گنہگار ہے تو انسان جھوٹ بولے گا، جس کا مطلب ہے آپ انسان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، اگر ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ انسان آپ سے کیا وعدہ کر سکتا ہے اور آپ سے کیا عہد باندھ سکتا ہے؟ میرے بھائی، خدا کی طرف پلٹو، کیونکہ خدا سچا ہے۔ خدا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ خدا جو بول دیا سو بول دیا۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خدا کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اگر انسان کے پاس پلٹیں گے تو یہ چھوڑا، یہ آخذ جو ہے آسوریوں پہ بھروسہ کرا، مگر آسوریاں اس کی مدد نہیں کری۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ بائبل شریف ہم کو صاف صاف بتاتی ہے کہ ہم انسان پہ بھروسہ رکھنا نہیں چاہیے، ہم ہمارا بھروسہ خدا پہ رکھنا چاہیے،
آیت 22 اور 23 میں لکھا ہوا ہے، اور اپنی تنگی کے وقت میں بھی اس نے، یعنی اسی آخذ بادشاہ نے خداوند کا اور بھی زیادہ گناہ کیا، کیونکہ اس نے دمشق کے دیوتاؤں کے لیے جنہوں نے اسے مارا تھا قربانیاں کی، اور کہا چونکہ آرام کے بادشاہوں کے معبودوں نے ان کی مدد کی ہے، سو میں ان کے لیے قربانی کروں گا تاکہ وہ میری مدد کریں، لیکن وہ اس کی اور سارے اسرائیل کی تباہی کا باعث ہوئے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، شروع سے لے کے آخری تک آخذ ایک بہت بڑے بت پرست تھے، اور اپنی قوم کو بھی بت پرستی میں مبتلا کر دیے۔ ان کو زندہ اور سچے خدا پہ بھروسہ نہیں تھا، ان کو بتوں پہ بھروسہ تھا، اور بت پرستی کیچ حالت میں انہوں مر گئے۔ آیت 27 میں لکھا ہوا ہے، اور آخذ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے شہر میں یعنی یروشلم میں دفن کیا، کیونکہ وہ اسے اسرائیل کے بادشاہوں کی خبروں میں نہ لائے، اور اس کا بیٹا حزقیاہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ پیارے بھائی اور بہن، کتنی افسوس کی بات ہے کہ آخذ اپنا رشتہ زندہ اور سچے خدا کے ساتھ نہیں رکھے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 28، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 29 اور پڑھیں گے اس کی آیت 1 اور 2۔ لکھا ہوا ہے، حزقیاہ 25 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 29 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام ابیا تھا جو زکریا کی بیٹی تھی۔ اس نے وہی کام جو خداوند کے نظر میں درست ہے، ٹھیک اسی کے مطابق جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا، کیا۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم یہاں دیکھیں گے تو ان کے ماں کا بھی نام دیا گیا ہے، اور ان کے نانا کا بھی نام دیا گیا ہے، مگر ان کے باپ کا نام نہیں دیا گیا ہے۔ تو حزقیاہ کی ماں ایک خدا پرست عورت تھی، اور ان کے نانا بھی خدا پرست آدمی تھے، اور یہ دونوں حزقیاہ کو خدا پرستی میں آگے لے کے بڑھے، اور کلام بتاتا ہے کہ انہوں وہ کام کرے جو خدا کے نظر میں ٹھیک تھا۔ تو یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔